बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। सूरतुल आल इमरान आयत नंबर 69। इन्ना औलन्नासि बिइब्राहीमा लल्लज़ीना तबअूहु व हाज़न नबिय्यु वल्लज़ीना आमनू वल्लाहु वलियुल मुमिनीन। बेशक इब्राहीम अलैहिस्सलाम के ज़्यादा नज़दीक तो वो लोग हैं कि जिन्होंने उनकी इत्तिबा की, और ये नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और वो लोग जो ईमान लेकर आए और अल्लाह ताला मोमिनों का दोस्त है। ये दावा किया करते थे अहले किताब यहूदो नसारा के इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पैरोकार हैं, और इब्राहीम अलैहिस्सलाम इनके मसलक के ज़्यादा करीब थे, यानी कि ये कहा करते थे कि या तो वो यहूदी थे या वो ईसाई थे, तो रात के मानने वाले थे या इंजील के मानने वाले थे। तो अल्लाह ताला ये फरमा रहे हैं कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम के अगर अमलन, एतिक़ादन, मसलकन, मज़हबन अगर कोई करीब है तो वो कौन है? लल्लज़ीना तबअूहु, वो लोग जिन्होंने उनकी इत्तिबा की। अब इन्होंने इब्राहीम अलैहिस्सलाम की इत्तिबा कैसे की? इन्होंने तो इंजील की इत्तिबा की, इन्होंने तो तौरात की इत्तिबा की, और वो भी इत्तिबा इस तरह की कि उसकी तारीफ़ कर डाली। तो आगे अल्लाह फरमाते हैं वहाज़न नबी, ये जो नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दौर में नबी बनाकर भेजे गए, ये नबी इब्राहीम अलैहिस्सलाम के ज़्यादा करीब हैं, एतिक़ादन भी, मिल्लतन भी, मज़हबन भी और अमलन भी। वल्लज़ीना आमनू, और जो इनके ऊपर ईमान लेकर आए हैं, जो इनके साथ ईमानदार लोग हैं, वो इनके ज़्यादा करीब हैं। तो इनका दावा कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम इनके मज़हब के पैरोकार थे या ये इब्राहीम अलैहिस्सलाम के मज़हब के पैरोकार हैं, ये गलत है। अल्लाहु वलियुल मोमिनीन, और अल्लाह ताला तो मोमिनों का दोस्त है, यहूदियों का दोस्त नहीं है, अहले किताब का दोस्त नहीं, ईसाइयों का दोस्त नहीं है। अल्लाह फरमाते हैं अल्लाहु वलियुल मोमिनीन, अल्लाह मोमिनों का दोस्त है, जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ईमान लाने वाले लोग। वद्दत ताइफ़तुम मिन अहलिल किताबी लौ युज़िल्लूनकुम वमा युज़िल्लूना इल्ला अनफुसहुम वमा यशऊरून। वद्दत ताइफ़ा वद्दत ताइफ़तुन, और चाहती है एक जमाअत, मिन अहलिल किताबी, अहले किताब में से, लौ युज़िल्लूनकुम, काश के वो गुमराह कर दे तुम्हें, वमा युज़िल्लूना इल्ला अनफुसहुम, और नहीं वो गुमराह कर सकते मगर वो अपने आप ही को गुमराह करते हैं। वमा यशऊरून, और इस बात का उन्हें शऊर ही नहीं है। वद्दत ताइफ़ा, एक ताइफ़ा अहले किताब का, अहले किताब यहूदियों को भी कहते हैं और अहले किताब ईसाइयों को भी कहते हैं। तो यहूदियों और ईसाइयों की एक जमात ऐसी है जो इस बात की ख्वाहां है कि लौ युज़िल्लूनकुम, काश के वो तुम्हें गुमराह कर दें। तुम्हें से मुराद यहाँ पर उस वक्त के मुसलमान हैं कि मुसलमानों, उनकी ख्वाहिश ये है कि वो तुम्हें गुमराह कर दें। रिवायत में आता है कि यहूदियों के जो कबीले थे, बनु कुरैज़ा, बनु नज़ीर और बनु कैनुका, ये मदीने के रिहायशी थे, मदीने में रहने वाले थे। और जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत करके, मुसलमान हिजरत करके मदीना में आए हैं, तो इनकी अव्वलीन ख्वाहिश ये थी कि इस्लाम का ज़ोर तोड़ दें, क्योंकि मदीने में आकर इस्लाम ने ज़ोर पकड़ा है, ताकत पकड़ी है। तो इस्लाम का ज़ोर तोड़ने के लिए इन्होंने कोशिशें की और हद दर्जा कोशिश की, कभी कोई तरकीब, कभी कोई तरकीब, और ये एक नई तरकीब थी। और वो तरकीब क्या थी कि वद्दत ताइफ़तुम मिन अहलिल किताबी लौ युज़िल्लूनकुम। अब ये गुमराह करने के दर पे आ गए और इन्होंने ग्रुप बना लिए, इन्होंने कुछ टीमें बना ली, जैसे एजेंसियाँ होती हैं, हमारे यहाँ भी एजेंसियाँ काम कर रही होती है ना, कभी किसी टारगेट पे एजेंसियाँ काम कर रही हैं, कभी वो लोगों को यानी कि लड़कियाँ अगवा की जा रही हैं, कभी लड़के अगवा किए जा रहे हैं, कभी मार काट के डाला जा रहा है, कभी किसी तरीके से। तो मुख्तलिफ़ एजेंसियाँ हमारे मुल्कों में, मुसलमान मुल्कों में काम कर रही हैं, वही यहूदी एजेंसियाँ हैं, ये जो आज पाकिस्तान के अंदर जो यानी कि खुफिया एजेंसियाँ काम करती हैं। कभी कोई एक प्रोपेगेंडा आ जाता है, कभी कोई एक प्रोपेगेंडा आ जाता है। वही क्या बात है, ये वही यहूदी हैं जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में मुसलमानों को ख़त्म करने के दर पड़ते। आज यही वही यहूदी, लेकिन मुसलमान समझते नहीं हैं। मुसलमान आज ये समझते नहीं है कि हमारा दुश्मन कौन है, ये अपने दुश्मन के पहलू में रह करके काम करते हैं, ये उसका हाथ थामना चाहते हैं, ये उसके पीछे चलना चाहते हैं और चल रहे हैं। तो इनकी ये कोशिश थी कि जब ये बनु कुरैज़ा, बनु नज़ीर की जो यहूदी हैं, उन्होंने, कहा जाता है कि हज़रत अम्मार बिन यासिर रज़ियल्लाहु अन्हु, हज़रत हुज़ैफ़ा, हज़रत मुआज़ रज़ियल्लाहु अन्हु, इन तमाम सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम, और इसके अलावा भी बहुत सारे सहाबा रिज़वानुल्लाह अलैहिम को इस बात की दावत दी इन्होंने कि आप इस्लाम से फिर जाएँ, इस्लाम को छोड़ दें। इन्हें हद दर्जा मजबूर भी किया गया, इन पर तशद्दुद भी किए गए, और इन्हें प्यार से भी इनके आलो अयाल ने, इनके ख़ानदान वालों ने इस बात पे उकसाया
کہ یہ اپنا ایمان بیچ ڈالیں، ایمان کے بدلے یہ دوبارہ سے مرتد ہو جائیں، تو ان کی خواہش یہ ہے کہ لو یضلونکم، تمہیں گمراہ کر دیں۔ وما یضلون الا انفسهم وما یشعرون، اور یہ گروپ بندیاں کر کے وما یضلون، پھر بھی نہیں گمراہ کر سکتے الا انفسهم وما یشعرون، یہ صرف اپنی جانوں کے خلاف تدبیریں کرتے ہیں۔ اسلام کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے خود لیا ہے، قرآن کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے خود لیا ہے، تو اللہ فرماتے ہیں جتنی بھی تدبیریں کرتے ہیں وہ ان کے اوپر ہی الٹی ہو جاتی ہیں۔ تو یہ صرف اپنے آپ کو اگر گمراہ کر سکتے ہیں تو یہ کر رہے ہیں، وما یشعرون، اور یہ اس بات کا شعور بھی نہیں رکھتے کہ ان کی تدبیریں انہی پر الٹی ہو جا رہی ہیں۔ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ جب باز پرس کرے گا تو ان کی ان تدبیروں کا بھی باز پرس کی جائے گی، تو وما یشعرون، اس بات کا انہیں شعور ہی نہیں ہے۔ یا اہل الکتاب لم تکفرون بآیات اللہ وانتم تشہدون، اے اہل کتاب لم تکفرون، تم کیوں کفر کرتے ہو بآیات اللہ، اللہ کی آیات کا، وانتم تشہدون، حالانکہ تم خود گواہ ہو۔ تشہدون کا کیا مطلب ہے؟ تشہدون کا مطلب ہے کہ تورات تمہارے ہاتھوں میں ہے، تم تورات خود پڑھتے ہو، اس کے اندر آیات موجود ہیں کہ اسلام حقیقی مذہب ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک سچے رسول ہیں، قرآن ایک سچی کتاب ہے، اس کی گواہی تو خود تمہارے ہاتھوں میں موجود ہے۔ وانتم تشہدون، تم خود دن رات تورات کی تلاوت کرتے ہو، تم انجیل کی تلاوت کرتے ہو، یہ کتابیں اس بات کی شاہد ہیں، اس بات کی گواہ ہیں کہ ملت ابراہیم یہ سچی ملت ہے، مذہب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ملت اسلام یہ سچا مذہب ہے، تو اس بات کی گواہ تو تم خود ہو۔ وانتم تشہدون، پھر بھی تم تکفرون بآیات اللہ، اللہ کی آیت کا انکار کرتے ہو، ان آیات کا بھی جو تورات کے اندر ہیں اور ان آیات کا بھی جو قرآن کے اندر ہیں، تم خود انکار کرتے ہو۔ یا اہل الکتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتکتمون الحق وانتم تعلمون، اے اہل کتاب لم تلبسون الحق، تم کیوں خلط ملط کر دیتے ہو سچ کو، بالباطلی، جھوٹ کے ساتھ، تم حق کو باطل کے ساتھ کیوں ملا دیتے ہو، وتکتمون الحق، اور تم حق کو چھپاتے ہو، وانتم تعلمون، حالانکہ تم علم رکھتے ہو، حالانکہ تمہیں معلوم ہے۔ یا اہل الکتاب، اے یہودیوں، اے عیسائیوں، تم حق اور باطل کا اختلاط کیوں کر دیتے ہو؟ یہاں ان کے دو بڑے بڑے جرائم کا ذکر کیا اللہ تعالیٰ نے، اور دو بڑے جرائم کیا ہیں ان میں؟ پیش سب سے پہلے یہ ہے کہ تلبسون الحق بالباطل، تم حق کو باطل کا التباس کر دیتے ہو، حق اور باطل کو آپس میں خلط ملط کر دیتے ہو۔ اور حق کو باطل کا مطلب کیا ہے؟ حق کو باطل کا مطلب یہ ہے اپنے مذہب سے اسلام کا موازنہ کر رہے ہو، تم اپنے مسخ شدہ مذہب، اپنے تبدیل کیے ہوئے مذہب کو تم اسلام کے ساتھ ملا رہے ہو، اور تم یہ کہہ رہے ہو کہ اسلام نعوذ باللہ جھوٹا مذہب ہے اور یہودیت اور عیسائیت جو ہے وہ سچا مذہب ہے، تو تم حق کو باطل کو کیوں ملا رہے ہو؟ اور دوسرا یہ کہ تم اپنے غلط عقائد کے ساتھ مسلمانوں کو بہکانے کی کوشش کر رہے ہو ان کے صحیح عقائد کے بدلے میں، تو یہ تم حق و باطل کا اختلاط کر رہے ہو۔ اور دوسرا تکتمون الحق کا، اور تم سچائی کو چھپا رہے ہو، جو آیات قرآن کے بارے میں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کے بارے میں، اسلام کی تصدیق کے بارے میں تمہاری کتابوں کے اندر موجود ہے، تکتمون الحق کا، تم وہ سچائی کی آیات کو، تم ان کی دلیلوں کو چھپا رہے ہو، وانتم تعلمون، حالانکہ تم جانتے ہو، حالانکہ تم عالم ہو، حالانکہ تمہیں معلوم ہے۔ ان میں ایسے بھی عالم تھے جو سچی آیات جو تورات اور انجیل میں منظم من اللہ تھیں ان کو انہوں نے چھپا لیا تھا۔ جب ان سے لوگ فتویٰ لینے آتے تھے تو وہ آپس میں علماء ایک دوسرے بحث کرتے تھے، ان آیات کو چھپا لو میاں، یہ مسلمانوں کو پتہ چل گئی تو یہ خود ان آیات کو لے کر کے تم سے جھگڑا کریں گے اور یہ کہیں گے تمہیں تو معلوم ہے، اور پھر بھی تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی در پہ، پھر بھی تم مسلمانوں کے خلاف، پھر بھی اسلام کے خلاف تدبیریں کرتے ہو، تو یہ تم سے ان آیات کو لے کر کے جھگڑا کریں گے۔ تکتمون الحق، تم حق کو چھپا لیتے ہو۔ وقالت طائفۃ من اہل الکتاب آمنوا بالذی انزل علی الذین آمنوا وجہ النہار واکفروا آخرہ لعلہم یرجعون ولا تؤمنوا الا لمن تبع دینکم قل ان الہدی ہدی اللہ ان یؤتی احد مثل ما اوتیتم او یحاجوکم عند ربکم قل ان الفضل بید اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ واسع علیم۔ ودت طائفہ، اور ایک جماعت کی خواہش وہ یہ کہتی ہے، وقالت طائفہ، اور ایک جماعت یہ کہتی ہے، من اہل الکتابی، اہل کتاب میں سے، آمنوا بالذی، ایمان لاؤ اس پر،
انزل علی الذین آمنوا جو مسلمانوں پر اتارا گیا، ایمان والوں پر اتارا گیا، اس پر ایمان لے کر آؤ، وجہ النہاری دن کے ابتدائی حصے میں، وکفروا آخرہ اور دن کے آخری حصے میں اس کا انکار کر دو، لعلہم یرجعون تاکہ یہ مسلمان دوبارہ سے لوٹ آئیں۔ اب ود طائفہ ایک طائفہ صرف اس مہم پر لگا ہوا ہے۔ اب یہ دیکھیں یہ خبریں کون دے رہا ہے؟ یہ خالق کائنات دے رہا ہے، یہ وہ رب دے رہا ہے جس نے دنیا بنائی ہے۔ آج اگر مسلمان کو یہ سمجھاتا ہے کہ عیسائی ہمارے دشمن ہیں، یہودی ہمارے دشمن ہیں، یہ ہمارے خلاف پروپیگنڈے کرتے ہیں، تو دوسرا مسلمان یقین نہیں کرتا۔ وہ کہتا ہے انہیں کیا لگی ہے کہ وہ ہمارے خلاف بس اسی لیے بیٹھے ہوئے ہیں کہ وہ ہمارے خلاف تدبیریں کریں، انہیں اپنی زندگی سے فرصت نہیں ہے، ان کے پاس تو اتنے کام ہیں کہ وہ سمندر کی تہ میں اتر گئے، ان کے پاس تو اتنی مصروفیات ہیں کہ وہ چاند کے اوپر چڑھ گئے، وہ بس اسی لیے فارغ بیٹھے ہوئے کہ وہ مسلمانوں کی کاٹ کریں۔ تو یہ کاٹ کرنے کی تدبیریں، یہ خبریں اللہ بتا رہا ہے۔ اللہ بتاتا ہے کہ اور لگی ہوئی ہے، بس ان کی ایک ٹیم یہ چاہتی ہے، اس کام کے اوپر یہ متعین ہے کہ انہوں نے اپنے چیلوں کو چھوڑا اور اپنے چیلوں کو یہ سمجھایا آمنوا بالذی انزل علی الذین آمنوا وجہ النہاری، کہنے لگے کہ تمہارا صرف ایک کام ہے، اور کام کیا ہے کہ تم نے بظاہری اسلام لے کر آنا ہے دن کے اول حصے پر، وجہ النہار۔ سمجھایا کہ اے یہودیوں، یعنی کہ یہودیوں کے بڑے بڑے چیلوں نے یہودیوں کے بڑے بڑے جو سرغنہ تھے انہوں نے اپنے چیلوں کو سمجھایا کہ آمنوا بالذی انزل علی الذین آمنوا، ایمان لے کر آؤ اس پر جو مسلمانوں پہ اترتا ہے، وجہ النہاری دن کے ابتدائی حصے میں۔ وجہ کا مطلب ہوتا ہے بالکل شروع کا حصہ، سرا، وجہ کہتے ہیں سرے کو، انسان کا سرا کیا ہے؟ وہ چہرہ ہے۔ تو ابتدائی حصہ جو ہوتا ہے، بالکل شروع کا جو حصہ ہوتا ہے، اس وقت تم ایمان لے کر آ جاؤ، یعنی روز روز کا ایمان لاؤ پلٹو، ایمان لاؤ پلٹو، بس تم نے یہ کرنا ہے۔ یہ ٹارگیٹ دیا ان کے بڑے سرغنہ نے اپنے چیلوں کو کہ شروع صبح تو تم یہ کہو کہ بھائی ہم ایمان لے کر آ گئے، اور پھر جیسے ہی رات ہو جائے، رات کو تم یہ کہو کہ جی ہمیں تو یہ اسلام سمجھ میں نہیں آیا۔ آج ایک انسان یہودیوں کا، انہوں نے کہا کہ آج ایک بندہ ایمان کا دعویٰ کرے گا صبح کے وقت تو رات کو کافر ہو جائے گا، اور یہ کہے گا کہ میں نے تو اس اسلام کو صحیح نہیں پایا، اور میں نے تو فلانا عیب دیکھا ہے مسلمانوں میں، اس لیے جی میں تو اسلام سے مرتد ہو جاتا ہوں، مجھے یہ پسند نہیں آیا مذہب۔ کل دوسرا یہودی اسلام کا اعلان کرے، مسلمانوں کے مذہب میں شامل ہو جائے، اور پھر وہ رات کے حصے میں اس بات کا انکاری ہو جائے کہ مجھے یہ بات سمجھ میں نہیں آئی، مجھے تو فلانی خامی نظر آئی ہے فلانے مسلمان کے اندر۔ تو یہ کیا ہوگا کہ روز روز اس ایجنسی کا صرف یہ ٹارگیٹ تھا کہ روز روز ایک یہودی شروع ابتدائی حصے میں ایمان لے کر آئے گا، اور اسی کے آخری رات کو پھر وہ اس کا انکاری ہو جائے گا۔ اس سے کیا ہوگا؟ اس سے یہ جو مسلمان اسلام کے اندر جو داخل ہو رہے ہیں اس سے ان کا زور ٹوٹے گا، اور کہیں نہ کہیں کسی ایک انسان کے دل میں تو شک یہ آ ہی جائے گا کہ یہ کیا ہوتا ہے کہ بہت سارے لوگ اسلام کے اندر داخل ہو رہے ہیں، آج ایک ہوا، کل دو ہوا، اور ان کی تعداد تو ہزاروں تلک چلی گئی، کوئی نہ کوئی خامی تو اسلام کے اندر ہوگی ہی ضرور۔ یہ اتنے سارے لوگ اسلام کے خلاف کھڑے ہو رہے ہیں، یہ اتنے سارے لوگوں کے اندر، ہمارے یہاں بھی یہی ہوتا ہے نا، کسی نے کسی کے خلاف اگر پروپیگنڈا کھڑا کیا ہے تو وہ اسی بات کو اگر کہتے ہیں، نفسیاتی ڈاکٹر یہ کہتے ہیں، اگر کسی انسان کو ایک ہی بات بار بار کہی جائے تو وہ اس کے ذہن کے کسی گوشے میں جگہ ضرور پکڑ لیتی ہے۔ انسان کو اگر یہ کہا جائے کہ تو پاگل ہے پاگل ہے پاگل ہے پاگل ہے، وہ ایک وقت میں بیٹھ کر سوچے گا ہاں شاید میں پاگل ہی ہے، یا یہ کہ تو نفسیاتی ہے نفسیاتی ہے۔ ایک ڈاکٹر نہیں کو سنا تھا میں نے، یہ کہا کہ اگر انسان کو پتلا ہونا ہے تو وہ ایک چیئر پر بیٹھے اور دن کے 40 منٹ وہ اس چیئر پر بیٹھ کر اور تھوڑا تھوڑا سا اپنے آپ کو موو کرتا رہے، اور وہ یہ کہتا رہے کہ میں بہت پتلا ہوں پتلا ہوں پتلا ہوں پتلا ہوں، تو 40 منٹ تک یہ کہتا رہے پتلا 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 پتلا، اس کا جسم اس پر کام کرنا لگے گا، اور ایک وقت ایسا آئے گا وہ پتلا ہو جائے گا۔ یا یہ کہ کالا کا ہے یا گورا کا ہے یا جو بھی اس کو چاہیے، وہ اس بات کا ورد لگا لے اور اپنے اعضاء کو اس بات کا اعلان سنائے، تو اس کے اعضاء اس کے اوپر کام کرنے لگتے ہیں۔ یہ انسانی نفسیات ہے۔ تو انسان کے سامنے اگر کوئی ایک منظر بار بار دہرایا جائے گا، ایک بات بار بار دہرائی جائے گی، تو وہ اس کے ذہن کے گوشے میں کہیں نہ کہیں جگہ پکڑ لیتی ہے۔ انسان کی نفسیات ہے، فطرت ہے۔
تو اسی فطرت کو انہوں نے بروئے کار لاتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ایک ایجنسی بنا دی جائے جس میں روزانہ ایک یہودی اسلام کا اعلان کرے گا اور آخری دن میں اس کا انکار کر دے گا، تو مسلمان کہیں ایک مسلمان بھی اگر مرتد ہو گیا تو بس ہم کامیاب ہیں۔ انہوں نے کہا ہم اس وقت کامیاب ہو جائیں گے اگر ایک اسلام کی یعنی کہ جڑ کمزور ہو جائے گی ایک انسان کے مرتد ہونے پر بھی۔ تو یہ ایجنسیاں انہوں نے بنا لی، کہنے لگے کہ وَقْفُرُوا آخِرَہُ، اور انکار کر دو دن کے آخری حصے پہ، لعلہم یرجعون، تاکہ مسلمان جو اسلام میں جیسے جیسے داخل ہو رہے ہیں ویسے ویسے ہی واپس آ جائیں، یہ مرتد ہو جائیں۔